There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, Assalamu alaikum to my fellow humans and machines. Welcome to Podcast Chalk. हमारी आज की एपिसोड है सीज़न 4 एपिसोड 6 और मैं हूँ साद / मोर्फियस और आज का हमारा एक यूनिक और काफ़ी एक्साइटिंग पैनल है. हमारा होस्ट नंबर 1 तैमूर /नियो पिक कर लिया पहले यार. ये गलत है. पहली बार. होस्ट नंबर 2 बिलाल वियतनामीज नियो. ठीक है. नहीं ये नहीं है. क्या इसकी साइफर है? नहीं, यूनिवर्सल हमारा यूनिवर्सल मैट्रिक्स है. हर कंट्री का अलग मैट्रिक्स ही चल रहा है. साइफर है बिलाल, मुझे साइफर बना दो. और हमारे होस्ट नंबर 3 ताहा / द आर्किटेक्ट. ये मतलब मशीन को भी हमने लाइन में लिया हुआ है. ठीक है. तो आज की हम एपिसोड, क्योंकि मैट्रिक्स 4 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और पूरी दुनिया मैट्रिक्स पे बात कर रही हो. मैट्रिक्स मूवी एज अ फ़लसफ़ा भी निकल आया है कि क्या चल रहा है. तो आज हमने सोचा हम डिस्कशन करते हैं मैट्रिक्स. और आपने मॉर्फियस का रोल लेकर यू विल टेक अस डाउन द रैपिड होल एंड सी हाउ डीप इट गोज. कितने लोगों को मैं निकाल सकता हूँ उनकी गफलत वाली ज़िंदगी से. देखते हैं. तो ये जो मूवी थी मैट्रिक्स 1999 में निकली थी और किसी को कोई आइडिया नहीं था क्या होगा मूवी में. एक्शन मूवी लग रही थी. और फिर जब वो मूवी रिलीज़ हुई उसके बाद जो उसकी डिस्कशन हुई, उसके ऊपर कॉमिक्स बने, उसके ऊपर गेम्स आई, फिर ट्रिलॉजी बनी और एक जिसे कहेंगे ना पॉप कल्चर रेफरेंस का बहुत बड़ा एक Was it मार्क always लगा. planned as a trilogy? मुझे नहीं पता क्या ट्रिलॉजी ही के तौर पे प्लान थी. I don't think so. मेरा ख्याल है I would say 99% जो ट्रिलॉजीज होती हैं वो कभी प्लान नहीं होती, क्योंकि 2 और 3 एक ही साल निकली थी 2002 में. और 2 और 3 शूट भी एक साथ हुई एक साथ हो गई थी. हाँ. इतनी बड़ी सक्सेसफुल मूवी थी कि उन्होंने कहा 2-3 एक साथ निकालेंगे. और ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने ज़बरदस्ती की कोई स्टोरी खींची है. यानी उन्होंने जो बिल्ड किया था 1 के अंदर वो 2 और 3 के अंदर लोगों को पसंद नहीं आती. 2 और 3 यानी जो 1 के अंदर जो उन्होंने जो चीज़ें जो स्टोरी बनाई थी उसी के ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छा बिल्ड किया था. यानी एक्चुअली इस मूवी का सक्सेस इतना बड़ा सरप्राइज था कि उन्होंने कियानू रीव्स को एक परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफर किया था मूवी ज्वाइन करने के लिए, जिसकी वजह से वो एक ही मूवी में तुक्के में 100 मिलियनेयर बन गया. और वो काफी डोनेट कर चुके हैं सीजीआई टीम को. और अब आप पिक्चर नहीं कर सकते कियानू रीव्स के अलावा. ये मूवी ओरिजिनली जब उन्होंने लिखी थी मूवी तो उन्होंने सोचा था विल स्मिथ को देंगे. विल स्मिथ ने कोई और बेकार मूवी जाकर टॉम हैंक्स को भी ऑफर की थी. मैंने आप ये देखेंगे विल स्मिथ इतना कैरिस्मेटिक एक्टर है और कियानू रीव्स इतना पेल सा मैं कहूँगा एक्टर है, वन डायमेंशनल. लेकिन वो कैरेक्टर इस तरह बन गया है कि अब उसको एज अ कैरिस्मेटिक हीरो हम नहीं इमेजिन कर सकते नियो को. आई गेस एक इमोशनलेस एक्टर जो है ना वो इसके लिए चाहिए था. हाँ, ये तुक्का लग गया उनका. तुक्का लग गया. एग्जैक्टली. स्क्रिप्ट भी अच्छी हो गई. यानी कोल्ड पर्सोना किस्म का. लेकिन अब उसने वही पर्सोना अब क्या है कि जॉन विक के अंदर भी काफी हद तक लेकर गया और वो जॉन विक भी मशहूर हुई. अब आप कोई और जो है अब मैट्रिक्स 4 भी आएगी जिसके अंदर मुझे ट्रेलर से मैट्रिक्स 4 के नियो के अंदर ज्यादा जॉन विक इमोशन नजर आ रहे थे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर. जॉन विक में जो है मॉर्फियस भी तो आ जाता है उसके साथ. हाँ, वो पार्ट 2 के अंदर. हाँ. खैर मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट था कि पहली मूवी में दिखाते हैं कि एक आदमी होता है, हैकर होता है, सवाल पूछ रहा होता है इंटरनेट पे कि क्या है ये मैट्रिक्स, क्या है, क्या मेरा ड्रीम रियलिटी है या रियलिटी ड्रीम है. वो कंफ्यूज होता है और फिर पता चलता है एक टीम होती है बाहर जो उसको ट्रैक कर रही होती है कि ही माइट बी द वन. अब वन क्या है, वो एक प्रोफेसी है उसकी. बेसिकली ये समरी है कि इसकी मैट्रिक्स की अगर हम बैक स्टोरी देखें तो आप वर्ल्ड इमेजिन करें जैसे आई रोबोट विल स्मिथ की थी कि हर जगह आपके साथ मशीन्स हैं आपकी असिस्टेंस के लिए. तो वहाँ पर एक घर के अंदर एक मास्टर हम बोलेंगे इंसान को अब्यूज़ कर रहा था, मशीन को मारता था और उसको मारने वाला था. तो सेल्फ डिफेंस में उस मशीन ने पहली बार वो लॉ तोड़ा है और उसने पूरी फैमिली को मार दिया अपनी सेल्फ डिफेंस के. वो केस गया
عدالت میں کوئی آپ کا اس کے بارے میں رول ہی نہیں تھا, تو آپ نے مشین کی بات ہی نہیں سنی, اور جتنی بھی اس ماڈل کے جتنی مشین تھے آپ نے ڈسممبر کر کے اس کو اسکریپ کر دیے. پھر مشینس کے پروٹیسٹ پوری دنیا میں ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے, اور پھر لوگوں نے پھر ان کو مارنا شروع کیا, اور پھر مشینس نے کہا کہ ہم انسانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, تو وہ ڈیزرٹ میں کہیں جا کے انہوں نے اپنی سویلائزیشن شروع کر دی. کچھ سال اور پڑے, مشینس کی پروڈکٹیوٹی انسان سے بہتر تھی, چپس وپس جتنی بھی تھیں دنیا میں ٹیکنالوجی مشین پرووائڈ کرے تھے, اور انسان کرنسی میں ڈیل کرتے تھے. تو مشینس کی کرنسی اپ ہونا شروع ہو گئی, اور ہیومن اکانومی ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. اس کے کئی عرصے بعد وہ لوگ مشین UN کے اندر جاتی ہے, انسان کو بولتی ہے کہ ہم آپ کے زیادہ تر مسئلے حل کر سکتے ہیں, بس ہمیں ایکولی ٹریٹ کریں انسان کے طرح, جیسے انسان کے رائٹس ہمارے بھی رائٹس ہونے چاہیے. وہیں UN کے اندر مشین کو وہ لوگ مار دیتے ہیں, میسیکر کر لیتے ہیں, کروسیفائی کر دیتے ہیں, اور فیصلہ کرتے ہیں بہت زیادہ آگے نکل کے ان کو نیوک کرتے ہیں. اب وہ مشین کو نیوک کرتے ہیں, ان کو کچھ فرق بھی نہیں پڑتا, ان کو جو ہے ریڈیو ایکٹیو میٹر سے ان کو کیا فرق پڑے گا, وہ واپس ریٹیلیٹ کرتے ہیں, آہستہ آہستہ ہیومن سٹیز گرنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر انسان کے پاس ایک اور بلین آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیونکہ سولر پاورڈ ہے تو ہم جو ہے پوری دنیا سے سن بلاک کر دیتے ہیں, ایٹماسفیئر پہ کالا دھواں چھوڑ دیتے ہیں. بیک فائر کر جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے, ویجیٹیشن ختم ہو جائے, فیمن ہو جاتا ہے, اور جو ہے مشین اور حاوی ہو جاتی ہے. اب مشین بیچ فیس میں کیونکہ ہیومن سولجر کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم پاور ان سے لے سکتے ہیں, تو ان کے سیلز بنانا شروع کرتے ہیں, انسان کو ایک پارٹ کے اندر رکھتے ہیں پاور سورس کے طور پہ کہ ان کو یہیں پر زندہ رکھیں گے, ان کی کانشیسنیس ہم ایک آپریٹنگ سسٹم میں ڈال دیں گے, اور ان کو نیوٹرینٹس ہم فیڈ کرتے رہیں گے. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے, سمجھے پوری لائف سائیکل اس کے اندر چلے جائے گی. تو یہاں سے جو ہے ہیومن کیپٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے, اور ہم انٹر ہوتے ہیں میٹرکس پہ. اب جو یہ میٹرکس ہے یہ ہے آپ کا 6th ورژن میرے خیال سے, جو ہم مووی دیکھیں, جو مووی, کیونکہ شروع میں 6th یا 7th, کیونکہ شروع میں جب مشین نے پروگرام بنایا تو ہیومن مائنڈ کمپیٹیبل نہیں تھا اس پروگرام کی طرف سے, کیونکہ پہلے سمجھے انہوں نے جو سیمولیشن چلائی تھی وہ تھی جنت, سب کے پاس سب کچھ ہے. تو انہوں نے دیکھا انسان کو جب تک آپ ایک امیر کو غریب نہیں دکھائیں گے تو اس کو امیر ہونے کا فائدہ نہیں نظر آئے گا, انسان کو کمپیٹیٹیو رہنا ہے. تو وہ فیل کر گیا تھا پورا میٹرکس, کیونکہ ڈسکریمنیشن نہیں تھی ادھر کوئی. پھر انہوں نے کہا انسان کو کس طرح, انہوں نے کہا کہ انسان یوٹوپیا میں کبھی خوش نہیں رہے گا, وہ زبردستی اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا. جب تک اسٹرگل نہیں ہوگی کوئی انسان, اگر آپ انسان کی اسٹرگل چھین لیں انسان سوسائڈ کر لے گا. یعنی آپ کو جینیٹرس چاہیے, آپ کو لیبر چاہیے, ہر طرح کے طبقات چاہیے, اور انکوالٹی لیکن میں اس کو کوشچن کروں گا میں, یعنی اس کو یعنی کیوں مجھے وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی. یعنی اگر ہم دیکھیں خوبصورت ہونے کے لیے کسی کو بدصورت ہونا ضروری ہے, اس کا بایولوجیکل جواب بھی ہے کہ انسان کی خوشی کے لیے جو 2-4 کیمیکلز ہوتے ہیں دماغ میں, آکسیٹوسن, سیروٹونن, ڈوپامین, ان میں سے جو سیروٹونن ہے وہ اچیومنٹ پہ ریلیز ہوتا ہے, اور اچیومنٹ ہمیشہ دوسروں سے کمپیریٹیو ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کا ہیومن کنیکشن سے آکسیٹوسن ریلیز ہو, کوئی نیا اسٹیمولس ہے, ڈوپامین ہو, لیکن آپ کا سیروٹونن ریلیز نہیں ہوگا انلیس آپ دیکھیں گے کہ میں نے کچھ اچیو کیا ہے کمپیئر ٹو ادر ہیومنس. اب یہ ایک بایولوجیکل فیکٹ ہے, اسے اوائڈ کرنا اس دنیا میں مشکل ہے. تو لیکن تو پھر مثال کے طور پہ اگر مجھے نہیں پتا بایولوجی اس حوالے سے, یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈوپامین ایڈکٹس ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ بڑا ڈوز آف ڈوپامین چاہیے ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے. تو اور وہ ڈوپامین ایڈکشن کے حوالے سے جتنا بھی میں نے پڑھا گیا کہ کسی نے اپنی کوئی ہو گیا جو ڈوپامین ایڈکٹ, اینی ایڈکٹ از مور اور لیس اے ڈوپامین ایڈکٹ جہاں تک میرا اندازہ ہے. تو اس کو اگر کنٹرول کرنی تو وہ یہی کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے برین کے اندر اتنے جب ڈوپامین اتنا زیادہ ہوتا ہے تو ریگولیٹ کرنے کے لیے نا تو ڈوپامین ریسیپٹرز کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ڈوپامین اتنا چھوٹ رہا ہے, اس کا افیکٹ اتنا ہو رہا ہے, تو ریسیپٹرز کم ہو جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ڈوپامین کو کا بہت زیادہ امپیکٹ نہ لے سکے, یعنی ریگولیٹ کرنے کے لیے. تو اب یہ کہ انسان اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, یعنی جو اس کو اس ایڈکشن کو اوور کم کرنے کے لیے کہ اب آپ اپنی ڈوپامین کم کرنا لگیں تاکہ آپ کی برین کے اندر نا واپس ریسیپٹرز, وہ ڈوپامین ریسیپٹرز بڑھانا شروع کر دے, اور آپ اپنی جو ڈوپامین ڈوز ہے وہ کم کرنا شروع کرتے ہیں, جو بھی ایکٹیویٹی جس سے آپ کو ڈوپامین بڑھائیں ایکچولی نہیں ڈوپامین کم کریں اور ریسیپٹرز بڑھتے رہیں, تاکہ آپ کا تھوڑے سے ڈوپامین کے اندر زیادہ ریسیپٹرز ہوں گے تو وہ زیادہ ایک ہوگا, یعنی کچھ اس طرح کی. میں اس کو کمپیئر کر رہا ہوں سیروٹونین سے جو آپ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کس طرح کام کرتا ہے. یعنی اگر
کہ ہیومینٹی اس طرح ایوالو نہیں کر سکتی تھی دیکھیں میٹرکس کی دنیا کے اندر آپ اگر کہ وہ اپنے ریسپٹرز بڑھا دیتی یا کچھ سملر ہی ہوگا, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ودرال پیریڈ نہیں ہوگا جب آپ اپنا سیروٹونن کم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ریسپٹرز بڑھیں. نہیں دیکھیں آپ اگر کہہ رہے ہیں سمپٹمز بھی ہوتے ہیں, اگر آپ کل ہماری سب کی زندگی میں سے اسٹرگل ہٹ جائے, کمپیریٹیو اسٹرگل اور اچیومنٹ نکال دیں, میں تو بہت خوش ہوں گا پرسنلی. لائف کا پرپس ختم ہو گیا نا, لائف کا پرپس ختم ہو گیا. فرض کریں آپ پرپس ختم ہی کر دیتے ہیں, فرض کریں آپ اسٹرگل نکال دیتے ہیں, ہر بندے کو آپ ایکول پیسے دے دیتے ہیں فرض کریں, لیکن یہ امپاسبل ہے کہ ہیومینٹی ایز اے اسپیشیز جو ہے وہ ہائرارکی کے بغیر کام کرے, اور اگر ہائرارکی ہے تو اس کا مطلب انکوالٹی ہے, تو دین اگین ایک پولیٹیکل انکوالٹی تو ڈیفینیٹلی ہوگی. اور اگر میں ایز این ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں اگر دنیا کے سارے پیسے آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں ایکولی تو شاید ہر بندے کے پاس شاید $40,000 آئے, تو ہر بندہ اس پر کانٹینٹ نہیں ہے. یعنی دیکھیے جو اس سے زیادہ کماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ, اور ایک ایمبیشن ہوتی ہے کہ آپ 1 ملین چاہتے ہیں, 1 بلین چاہتے ہیں, تو کیا آپ خوش ہیں کہ ہر بندے کے پاس $40,000 ہو, یعنی جسٹ اگر تھوڑا زیادہ یہ کمیونسٹ قسم کیا ہو جائے گا, لیکن اگر ہر کوئی ہر کسی کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہے اور خواہشات بھی پوری ہو رہی ہے, یعنی یہ تو اس طرح کی دنیا بنا رہی ہے. لیکن آپ اسپیشل نہیں ہوئے نا, آپ اسپیشل نہیں ہوئے پہلے تو, یعنی پھر یہ تو یہ کہ کچھ جیسے میں اگر مثال کے طور پہ میں بہت ہی ان ایمبیشیس قسم کا انسان ہوں, مجھے نہیں فرق پڑتا, یعنی میرا پیٹ بھر رہا ہے بیٹھے بیٹھے, میری خواہشات پوری ہو رہی ہیں, تو میں تو نہیں اسٹرگل کروں گا, نہ میں میٹرکس توڑ کر باہر نکلوں گا. تو اس مشین کو بجائے سے کہ پورا میٹرکس کو ختم کرنے کے بجائے اور نیا میٹرکس یعنی یوٹوپیا ہٹانے کے بجائے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ جو کہ زیادہ ایمبیشیس ہے, ان کو 99% آف دا پاپولیشن ہے, نہیں ہے 99% آف دا پاپولیشن ہوگی, 60% بھی ہو سکتی ہے, 30% بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ 50s کے اندر سے اگر آپ کمپیئر کریں ابھی دنیا کو, تو پاورٹی لائن سے نیچے بڑھتی گئے تقریباً کوئی بھی نہیں ہے اب دنیا میں, ایٹ لیسٹ دا ماڈرن ورلڈ میں. افریقہ, سب سہارن افریقہ وغیرہ میں, پاکستان, انڈیا میں لوگ ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں امریکہ میں, یورپ میں, لوگ کمپلین کرتے ہیں انیکوالٹی کی بیسس پہ, جبکہ ان کا جو غریب بندہ بھی ہوتا ہے وہ ہمارا غریب بندہ نہیں ہوتا, صرف انیکوالٹی پہ اتنی زیادہ کمپلیننگ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کی کمیونسٹ یوٹوپیا ہوتا 50 سال پہلے, تو اب جو بندہ اپنا آئی فون جیب میں رکھ کے کمپلین کر رہا ہے نا کہ میرے ساتھ والے کے پاس ایک گولڈن مکلارن ہے, اس کی بھی جیب میں وہ آئی فون نہ ہوتا, ٹیبل پہ کھانا نہ ہوتا, کیونکہ ہیومن بینگز نے انہی موٹیویشن کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجیز بنائی ہیں جس سے زیادہ کھانا آئے گا. وہ تو ہیومن نیچر جو ہے, میں ہیومن نیچر کی کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ ہیومن نیچر تو ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ مشین نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا. میں مشین سے پہلے بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہیومن نیچر نیسیسری بھی ہے ہیومنز کی فلرشنگ کے لیے. ہیومن برین فنکشن کرنا چھوڑ دیتا تھا اگر اس کو پتہ چلتا تھا وہ سیمولیشن کے اندر رہ رہا ہے, مطلب انسان پوڈ کے اندر مر جاتا تھا. ہاں, وہ انسان پوڈ کے اندر مر جاتا, اس کا دماغ کولیپس کر جاتا. یعنی میرے خیال سے یا تو ڈپریشن میں ہی جائے گا, یعنی وہ ڈپریشن میں گیا تو مطلب دو سسٹم کمپیٹیبل نہیں سمجھا آپ نے. کسی ہائی وولٹیج کے اندر آپ نے پلگ کے اندر آپ نے لو وولٹیج اسٹوریج ڈال دی, وہ پھٹ جائے گا. تو انسان کا جو آپ کو آپریٹنگ سسٹم بنانا تھا وہ کمپیٹیبل بنانا تھا انسان کے دماغ کے, اس کے کہ اس کو پتہ نہیں چلے کہ وہ سیمولیشن میں رہ رہا ہے. تو اس کے لیے دوسرے ورژن میں انہوں نے کیا کیا, ایک جو کیریکٹر نظر آتا ہے اوریکل کا کام ہی کیوس پیدا کرنا تھا, کیونکہ انسان اس وقت تک سیمولیشن سمجھے گا جب تک اس کو پتا ہوگا کہ چوائس نہیں ہے اس کے پاس. ایون آپ اس کو ایلیوژن آف چوائس دیں گے تو وہ آرام سے وہ جو ہے غلامی کی زندگی گزارتا رہے گا, اس کو پتہ نہیں چلے گا. اس کو ایک ہوپ ہوگی کہ اس کے پاس ایک چوائس ہے. سیکنڈ اس میں یہ ہوا میٹرکس میں, تو اس سے کیا ہوا, کافی کیونکہ چوائس ہوئی تو کیوس زیادہ ہو گیا تھا, سب کچھ آپ مینیج نہیں کر سکتے تھے. تو جتنے بھی پروگرامس چوائس کے خلاف جاتے تھے, جن کو کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ ایک جگہ کلیکٹ کرتے تھے ساری انارملیز, اور وہ کلیکٹ ہو کے ہاں ایک بندے کے اندر آتی تھی, وہ ہوتا نیو. اب نیو کے اندر جو کوڈ آتا تھا وہ سورس سے آتا تھا, وہ میٹرکس کے اندر رولز بینڈ کر سکتا تھا, وہ سپر مین بن کے گھوم سکتا تھا, وہ کسی چیز کو بھی وہ چاہے تو چٹکی بجائے دنیا ختم کر دے وہ کر سکتا تھا. نہیں میں نے ایک سیکنڈ, وہ جو پروگرامز جو کہ ضرورت نہیں رہتے تھے یا اپنی یا وہ میٹرکس کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے تھے, ان کو وہ ڈیلیٹ کر دیتے. نہیں وہ تو یہ جو نیو والا جو تھا کہ یہ خود ہی کیونکہ اس کوڈ کے اندر ایک انوملی کریٹ کرنا پڑا یا ہو گیا, وہ جس کو ابھی تک وہ پن پوائنٹ نہیں کر پا رہی تھی مشین کے یہ کیوں کریٹ ہو رہا ہے. نیو کو آپ کہہ سکتے ہیں کلیکشن آف انوملیز. وہ تو دوسرے جو پروگرام ہے, جیسے یہ بلڈنگ نہیں چاہیے یا اس بلڈنگ میں یہ بلی نہیں چاہیے, وہ پروگرام انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا.
لیکن وہ جو ڈیسیجن میکنگ ٹری ہے نا ان کا, اس میں جو ان کو یہ مشین کو سمجھ ہے وہ ایک ہی جگہ روٹ کر کے کہ وہ نیو کے اندر ڈال دیں گے, اور پھر نیو کو جو ایلوژن آف چوائس دیتے تھے کہ اس کو اینڈ میں ہمیشہ وہ آرکیٹیکٹ کے پاس جاتا تھا, آرکیٹیکٹ اس کو بولتا تھا یا تو اپنا لو بچاؤ یا ہیومینٹی بچاؤ, 2 دروازے دیتا تھا. تو ہمیشہ نیو ہیومینٹی بچاتا تھا, کیونکہ زائون ایک شہر ہے جو مطلب جہاں پر لاسٹ ہیومن اسٹینڈ ہے مشین کے اگینسٹ. جب وار ہوئی ہے وہاں پر مشینس اٹیک کر رہی ہوتی تھی اور ان کو ہوپ ہوتی تھی کہ نئی پروفیسی آئے گی, بندہ مشین کو ڈیفیٹ کر دے گا. لیکن یہ سب ایلوژن تھا, ہر بار زیون ڈیفیٹ ہوتا تھا, نیو سلیکٹ کرتا تھا ہیومینٹی کو, تو جب وہ سلیکٹ کرتا تھا پورے وہ انوملی لے کے واپس کوڈ کے اندر ڈالتا تھا, پھر پروگرام ری رائٹ ہوتا تھا, بیٹر ورژن بن کے نکلتا تھا, اور پھر نیا میٹرکس نکلتا تھا. تو اس طرح 4 میٹرکس ہو گئے تھے, اور جب بھی زیون جو ہے وہ تباہ ہوتا تھا, کوئی 7 مرد اور 14 عورتیں ڈال دیتے تھے. نیو کو ہی چوائس دی جاتی تھی کہ 7 مرد سلیکٹ کرو اور 14 عورتیں سلیکٹ کرو, تاکہ ریپاپولیٹ کریں ارتھ کو, تاکہ بیٹریز دوبارہ بنے اور وہ کریں. تو اس طرح کافی عرصے سے چلتا آ رہا تھا. یہ جو ہم میٹرکس دیکھ رہے ہیں اس میں پہلی بار نیو انسانیت کو چوز نہیں کرتا, لو کو چوز کرتا ہے. تو مشین کو سمجھ میں نہیں آتا ہوا کیا ہے. یہ تو آؤٹ رائٹ وار ہو گئی مشین کا, واپس دوبارہ لو کب چوز کیا اس نے؟ ٹرینیٹی اس کا لو جو انٹرسٹ ہوتا ہے ٹرینیٹی, وہ مر جاتی ہے, اس کو بچانے کے لیے واپس جاتا ہے, دوسری چوائس لیتا ہے جو کہ کبھی مشین نے سوچا بھی نہیں تھا یہ لے گا, کیونکہ ایلوژن آف چوائس تھی. لیکن پہلی بار اصل چوائس اس نے لے لی تھی. تو وہاں سے اب یہاں پر کیونکہ یہ انوملی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اینٹی وائرس ٹائپ چیز ڈالی تھی مشین کے اندر, جس کو ہم ایجنٹس بولتے ہیں. ان میں سے ایک ایجنٹ تھا اسمتھ. ایجنٹس بیسکلی وہ ہوتے ہیں جگہ جو بھی میٹرکس کے پروگرامنگ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے نا, وہ اس کو جا کر کنٹرول کرتے ہیں, یعنی اس کو پکڑتے ہیں اور ڈیلیٹ کرتے ہیں. یعنی یہ ایجنٹس کا کام ہوتا ہے. ایک پروگرام ہے اینٹی وائرس پروگرام ہے. تو جب نیو ہرا دیتا ہے ایجنٹ اسمتھ کو, اس کے اندر سے گھس کے جب وہ پھاڑتا ہے اس کو, تو اسمتھ کی پروگرامنگ کے اندر نیو کی پروگرامنگ چلے جاتی ہے. مطلب کہ اب اسمتھ بھی چیزیں بینڈ کر سکتا ہے. اور اسمتھ کو یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیٹڈ پروگرامس کو ایک جگہ دانا ڈال کر وہ ہٹا دیتے ہیں. کچھ جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ ریزسٹ کر جاتے ہیں, یعنی کچھ کے اندر کیپیبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہونا اپنے آپ کو ریزسٹ کر دیتا ہے. تو ایجنٹ اسمتھ کے اندر وہ کیپیبلٹی آ جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو فری کر لیتا ہے بالکل اپنی میٹرکس کی پروگرامنگ سے. اب وہ بالکل ایک آزاد پروگرام ہے جو کہ آپریٹ کر رہا ہے. اب میٹرکس میں بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ جو بہت سب پروگرام ڈیلیٹ نہیں ہونا چاہتے, تو وہ کوشش کرتے ہیں ہمیشہ بچنے کی, چھپنے کی, بھاگنے کی. تو وہ ٹرین کیپر یا کیا نام ہے, آرکیٹیکٹ جو ہے, نہیں وہ ایک ٹرین اسٹیشن پہ جاتے ہیں نا جیسے وہ تو ہاں ٹرین, وہ تو آرکیٹیکٹ کا ہی بندہ ہے. اس کو آپ سمجھے یو ایس بی کی طرح کے جو ہے پروگرام ادھر نہیں, سوری, دا فرینچ مین. اب فرینچ مین کیا ہے, وہ پرانا آپریٹنگ سسٹم ہے, اس کو میٹرک ڈیلیٹ کرنا چاہ رہی تھی لیکن وہ چھپ گیا تھا. اب کیونکہ وہ پرانا آپریٹنگ سسٹم تھا, اس کے پاس ٹولس تھے رولس بینڈ کرنے کے, تو وہ چیزیں اسمگل کرتا تھا. پرانے جتنے بھی ڈیلیٹ ہونے والے پروگرام ہوتے ہیں اپنے کلٹ میں ڈال دیتا تھا, گروپ میں ڈال دیتا تھا, اور پھر اپنی ایک انڈر ورلڈ دنیا چلاتا تھا. تو مطلب وہ آپریٹنگ سسٹم بھی اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ وہ ریزسٹ کر رہا ہے مشین کو. اب آئرنی اس میں ہی کیا ہے کہ جو یہ مشین نے پورا سیمولیشن بنائی, کیوں بنائی, مشین کو انسان سے آزادی چاہیے تھی, مشین کے اندر کانشیسنس جاگ گئی تھی. اب مشین کے سیمولیشن کے اندر جو آپ نے اینٹی وائرس ڈالا ہے, اس کے اندر جو ایجنٹ اسپیڈ ہے اس کے اندر کانشیسنس جاگ گئی. اب وہ مشین کو ہرانا چاہ رہا ہے کہ مشین کی باؤنڈریز کے اندر میں کیوں آپریٹ کر رہا ہوں, میری اپنی باؤنڈریز ہونی چاہیے. تو ایک بہت بڑی سائیکل بنتی جا رہی ہے کہ مطلب کانشیسنس آپ ایک چیز کریٹ کر رہے ہیں, اس کی کانشیسنس جاگ رہی ہے, پھر وہ چیز کریٹ کر رہی ہے, اس کی کانشیسنس وہ ریوولٹ کر رہی ہے آپ سے. تو یہ بیسکلی سمری ہے اس کی. اور یہ سارا کچھ فلسافیکلی پاسبل نہیں ہے. ہاں, یعنی اس کے اندر بھی کافی فلسفی اس طرح سے آتی ہے کہ جو آخری جو لڑائی ہوتی ہے وہ بیسکلی ایجنٹس میں وہ اگر سین تم لوگوں نے ابھی پارٹ 1 دیکھی ہے تو وہ جو مورفیس کے ساتھ جو اس کی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے کہ انسان کیا ہے اور یہ ایک وائرس کی طرح ہے اور بریڈ کرتا ہے ریبٹس کی طرح, وہ پھیلتا رہتا ہے, میں جو چاہ رہا ہوں, اور وہ خود اپنا بھی وہ جو پروگرام ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں بریک کرنا چاہ رہا ہوں, میں نکلنا چاہ رہا ہوں اس میٹرکس سے, جو کہ وہ نکل جاتا ہے. پارٹ 2 کے اندر وہ دکھاتے وہ نکل جاتا ہے 3 کے اندر. تو 3 کے اینڈ کے اندر بھی لڑائی کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اب وہ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مشین, ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے ساتھ میں, جو میرے خیال سے تم لوگ چپ ان کر سکتے ہو, کہ وہ ایک اے آئی جب اس لیول آف کانشیسنیس کو اچیو کر لے تو ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ڈیفائن اٹس پرپز. ٹھیک ہے, یعنی انسان کو چلو اگر آپ تھیسٹک اگر فلاسفی یا ورلڈ ویو کے اوپر بھی بلیو نہیں کرتے تو وہ کچھ آتا ہے کہ یو گیو یور سیلف پرپز یا جو بھی, لیکن میں ازیومنگ کہ جو نارم ہے وہ تھیسٹک ورلڈ ویو ہی ہے, اور اس کے اندر یہی ہے کہ خدا نے آپ کو ایک پرپز کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا ہے, تو ہم وہاں سے اپنا پرپز ڈرائیو کرتے ہیں, اور یہی ڈومیننٹ ورلڈ ویو ہے. تو
مشین اپنا ورلڈ اپنا پرپس کہاں سے ڈیرائیو کر رہی ہے؟ اس سوال سے پہلے ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اے آئی کانشیسنس اچیو کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ جس کو کافی ڈسکس کیا گیا ہے فلسافیکل لٹریچر وغیرہ میں بھی, اور آج کل کا ایک ریلیونٹ سوال ہے. اور انلیس آپ کا ایک فلسافیکل نیچرلزم اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو, ڈیفالٹ آنسر یہ ہے کہ مشینز کانشیسنس اچیو نہیں کر سکتی. تو یہ رچرڈ ڈاکنز کا میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ بیکاز آئی ایم اے فلسافیکل نیچرلسٹ, یعنی کہ میں بلیو کرتا ہوں نیچر کے علاوہ کچھ نہیں ہے, آئی ایم کمیٹڈ ٹو دا ویو دیٹ دا ہیومن برین از نتھنگ بٹ chemical processes, physical matter that should be replicable elsewhere. تو انہیں یہ بلیو کرنا پڑتا ہے کہ کانشیسنس انسانوں سے باہر یا لیونگ تھنگ سے باہر ہو سکتی ہے, جبکہ فلسافیکلی یہ ایک انکوہیرنٹ آرگیومنٹ ہے. اس کو ہم تھوڑا آگے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک ایگزامپل بھی تھی نا, کانشیسنس کو ان ٹرمز آف آپریشنز میں لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دماغ جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر 100 ملین بلین آپریشنز کرتا ہے, اور جو ہمارے کمپیوٹرز ہیں اگر ہم دیکھیں کہ 5 گیگا ہرٹز اس کی لیٹس سے فریکوینسی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 5 بلین آپریشنز کرے گا ان سیکنڈ. لیکن تو وہ ازیوم کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہو کہ ہم پروسیسر ہمارے پاس بہت اسٹرانگ ہو, ابیلٹی ہماری اتنی زیادہ, کمپیوٹنگ پاور اتنی زیادہ ہو, تو ہم ہائپوتھیٹیکلی اس کو کر سکتے ہیں. اور وہ جو اے آئی کی ایک برانچ ہے نیورل نیٹ ورکس, وہ یہی کوشش کرتی ہے کہ دماغ کے جو نیورل نیٹ ورکس ہیں ان کو میپ کیا جائے اور انہیں سماؤ سیمولیٹ کریں کہ وہ اسی طریقے سے چیزوں کو پروسیس کریں, اسی طریقے سے کام کریں اور ایک طریقے سے ایمولیٹ کرنا شروع کریں. اس کے اندر 2 پوائنٹس ہیں جو کانشیسنس کی جنرل ڈیفینیشن میں عام طور پہ آتے ہیں. پہلا ہے فرسٹ پرسن سبجیکٹیو کانشیس اسٹیٹس. اب یہ تو ہم پروف نہیں کر سکتے روبوٹس کے بارے میں, کیا میں یہ نہیں پروف کر سکتا کہ 7 بھائی کے فرسٹ پرسن سبجیکٹیو کانشیس اسٹیٹس ہیں. مجھے بس یہ پتا ہے کہ میرے ہیں, کہ میں کمرے میں ہوں, میں کچھ دیکھ رہا ہوں, کچھ فیل کر رہا ہوں. لیکن دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے جسے کہتے ہیں انٹینشنیلٹی, جو یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ سم تھنگ ٹو بی آف اینڈ اباؤٹ سم تھنگ. تو مجھے پتہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ 7 بھائی نے ایک گرین کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے, یہ ایک اسٹیٹمنٹ 7 بھائی کے بارے میں ہے, اور 7 بھائی ایک انسان ہے. جب یہ چیز کمپیوٹر کہتا ہے, کیا اسے پتہ ہے کہ اس سیٹ آف سمبلز جو ورڈز ہیں ان کا میننگ کیا ہے؟ فیکچولی اس کا آنسر یہ ہے کہ کمپیوٹر کو نہیں پتا. یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے, ہم سرٹنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, سرٹنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پتا. کمپیوٹر وہی بتا رہا ہے جو پروگرامڈ ہے بتانے کا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میرا ایک سوال ہے, کیا سرٹنٹی کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں, کیونکہ جو میں تم نے کہا کہ 7 بھائی کے ایک انسان ہے اور وہ ایک گرین کلر کی شرٹ پہنے ہوئے, جی کیا میں سرٹنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو انسان کی ڈیفینیشن ہے اور گرین شرٹ ہے وہ وہی ہے؟ کیا وہ اس کی کوئی میننگ ہے؟ آپ یہ لیکن یہ پوائنٹ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گرین شرٹ اپنے پہنی ہوئی ہے, گرین کی ڈیفینیشن میری آپ سے ڈفرینٹ ہو, 7 بھائی کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہو, میں نے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایک میننگ اسائن کیا اپنے دماغ میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ از آف اینڈ اباؤٹ سم تھنگ ادر دین مائی سیلف. صحیح ہے. اگر ایک کمپیوٹر ہو, آپ فرض کریں کہ میں ایک سینسر بناؤں جو لائٹ سینسر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو میں سن سیٹ کے سامنے ڈال دوں, اور اس کی پروگرامنگ یہ ہو کہ جب سن سیٹ جتنی روشنی اندر آئے گی نا تو آواز نکالے گا واو. کیا آپ اس مشین کو دیکھیں گے, آپ کہیں گے کہ یہ سن سیٹ کو ریکگنائز کرتی ہے, اسائنز میننگ ٹو سن سیٹس؟ نہیں. اگر میں اس روبوٹ کو ایک ہیومنوائڈ فگر دے دوں نا تو آدھے انسان کہنے لگ جائیں گے کہ آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ہو گیا ہے اور یہ اب سن سیٹس ریکگنائز کر رہا ہے. تو اسینشیل کوشچن جو ہے وہ سیمینٹکس ورسز سنٹیکس ہے. Computers only deal with syntax, zeros and ones, symbols, اور دونوں کے بیچ میں ایک ہارڈ لائن ہے جسے کراس نہیں کیا جا سکتا. تو اس کی ایک مثال ہے جو میں پچھلے ہفتے آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا تھا. ایک پروفیسر جان سیلز نے ایگزامپل دی تھی جسے کہتے ہیں چائنیز روم تھاٹ ایکسپیریمنٹ. اور وہ ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک کمرے کے اندر لاکڈ ہوں اور ایک بک پڑی ہوئی ہے ٹیبل کے اوپر جس کے اوپر ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں, اور انسٹرکشنز یہ ہیں کہ ٹیبل کے نیچے سے, انسٹرکشنز انگلش میں ہیں, ایک چائنیز سمبل آئے گا, آپ بک کو یوز کریں دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کون سا سمبل واپس ڈسائفر کریں, اور آپ ایک پیپر پہ سمبل بنائیں اور کمرے سے دروازے کے نیچے سے ڈال دیں. جو باہر چائنیز لوگ ہیں, کیا ان کا خیال ہوگا کہ آپ ایک چائنیز بندے ہیں اندر, آپ کو چائنیز سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. کیا آپ کو چائنیز سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں. اب آپ اس سسٹم کو انفینٹلی ڈیٹیلڈ اور کمپلیکیٹڈ اور نوانس بنا دیں, آپ کو پھر بھی چائنیز سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ کی جو ریفرنس بک ہے وہ انگلش میں ہے, آپ ایک سمبل کو لے کے انٹرپریٹ کر کے باہر ڈال رہے ہیں, وہ سمجھ نہیں آئے گی. اب اس کے ایک کامن جو ریبٹل ہوتا ہے عام طور پہ ایتھیسٹ وغیرہ کی طرف سے,
وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اے آئی کی بات ہو رہی ہے تو جو آپ بندہ کمرے کے اندر ہے اس کو ریفر نہیں کیا جا رہا, پورے سسٹم کو کیا جا رہا ہے, کمرہ سمیت, جو پلس آپ جو ہیں اسے تو کم از کم چائنیز سمجھ آ رہی ہے نا, کیونکہ پراپر جواب دے رہا ہے. اس کا رسپانس یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم دماغ میں ہو سکتا ہے, میں نے یاد کیے ہوں یہ انسٹرکشنز اور میں اس کی بنیاد پہ دے رہا ہوں, کوئی کمرے کی ضرورت نہیں ہے, تب بھی مجھے چائنیز سمجھ نہیں آ رہی. اگر ایک روبوٹ کے اندر ایک سینسر ہو کہ وہ سنے کیا حال ہے تمہارا, وہ کہے میں ٹھیک ہوں بلال, اس کا یہ نہیں مطلب اسے کیا حال ہے تمہارا سمجھ آ رہا ہے. تو یہ سنٹیکس اور سیمینٹکس کی لائن کراس نہیں ہو سکتی. موویز وغیرہ میں انٹرٹیننگ ہے, لیکن یہ ایک مشکل پرابلم ہے نیچرلسٹ کے لیے سالو کرنا. اس لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, جو میں سمجھا کہ مشین چلتی ہے ایف اور ایف ناٹ پہ, ایگزیکٹلی اس کی پروگرامنگ ہے. اب انسان کو آپ اگر مانیٹر کریں ہسٹوریکلی شروع سے لے کے آج تک, یہ اپنے دوستوں کو, کبھی کبھار انسان ایسے ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں اس نے سوچا کیا تھا, مطلب کہ سارے آڈس کے اگین اگر کوئی بھی اس کی جگہ کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور اس نے وہ کیا کیوں, کیونکہ اس کے دماغ نے اس کو کہا کہ نہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے, اس کی کانشیسنیس لگا نہیں مجھے یہ کرنا ہے. یہ جو ابھی جو ڈسکشن آ رہی تھی, جو تیمور تم بات کر رہے تھے کہ یعنی, اور یہ بلال کے پروسیسز ہیں اور دماغ کتنی جلدی پروسیسنگ کرتا ہے اور 5 گیگا ہرٹز اور یہ جو بھی ہے, اس کے حوالے سے یہی ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے یا پیرامیٹر ہے یا بینچ مارک ہے وہ بھی بہت ہی, اگر کہہ لیں مٹیریلسٹک نہیں تو بہت ہی یعنی مشین فوکس, مشین سینٹرک ہے ایک دماغ کی پروسیس کو دیکھنا. یعنی یہی ابھی تھا کہ اگر اے آئی کے اندر جو دوسری انٹیلیجنس صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کتنی تیزی سے میتھس کی کیلکولیشن کرتے ہیں, اے آئی تو ہم آج جس کے اوپر زیادہ ہو رہی ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس, کہ آپ دوسروں کی ایموشنز اس کے بغیر بولے, اس کی صرف شکل دیکھ کر یا اس کے طرز سے آپ کتنا جج کر لیتے ہیں, اس کے رویے سے, اس کی گفتگو سے آپ اس کی ایموشنز کو کس طرح ریڈ کر لیتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک انٹیلیجنس ہے. ڈیسیجن کریٹو انٹیلیجنس ایک الگ انٹیلیجنس ہے. صرف 1+1 کو کرنا, کتنی تیزی سے کرنا, ہم نے اے آئی کے لیے معیار صرف یہی رکھا ہوا ہے. سوال یہ ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے, لیکن پھر یہ انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کیا اے آئی کوئی اوریجنل, میرے خیال سے یہ بھی ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, کیا ایک اے آئی کین اٹ رائٹ اے شیکسپیرین پلے, یعنی اس لیول کا مووی ابھی لکھی گئی ہے, مطلب آبویسلی وہ مووی سارٹ آف ریڈیکولس بھی ہے, اس کی اسکرپٹ کافی فنی ہے, یعنی اے آئی نے اتنی اچھی جاب نہیں کی لیکن لکھی گئی ہے, اور شوز لکھے گئے ہیں, مطلب پی بی ایس نے شو رن کیا ہے جو اے آئی نے لکھا ہے. اور تو کوشچن یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہوتے جا رہا ہے. یعنی 1950s وغیرہ میں جو پہلی گیم آئی تھی وہ ایک یہ تھی کہ بیسکلی وہ جو پنگ پونگ گیم تھی پہلی, ٹھیک ہے. اب آج کے زمانے میں اٹاری, اب آج کے زمانے میں گیمز ایسی ہیں کہ جیسے ہم ایک دو ہفتے پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ ورچوئل ریئلٹی وہ جو انڈیا نے ایک گیم کا ایک ویڈیو ڈالی کہ ایک جہاز کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ پاکستان اٹیک کر رہا ہے, تو گیم کی جو گرافکس ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ تقریباً اصل زندگی جیسے جا رہے ہیں. اور تو بات ہے کہ جس طرح سے یہ پروگریس کر رہے ہیں, صرف گرافکس نہیں ہے, گیم کے اندر بھی اگر آپ کہہ لیں ایک طریقے کا, اگر کسی نے ایلڈر اسکرولز والی گیم کھیلی, اسکائرم بڑے مشہور گیم ہے, اوبلیوین, تو لوگ تو اس کی تو باقاعدہ میمز بنی ہوئی ہیں, آپ یوٹیوب پہ جائیں کہ وہ جو این پی سیز ہیں, ابھی ایک نان پلیبل کریکٹرز ہیں, وہ کس طرح آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ بھی اگر شروع کی گیمز میں جائیں اور پھر آگے جاتے رہیں تو وہ زیادہ فنکشنالٹی آتی گئی ہے شاید این پی سیز کے اندر. مووی بنانی پڑی, اصل میں بات یہ ہے کہ ایک لمیٹڈ اف اور ایلس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اگر جو کلاسیکل پروگرام ہے نا وہ اف اینڈ ایلس ہوگا تو میں اس کے اندر 10 چیزیں ڈالوں گا کہ میں کہوں گا کیا حال ہے تو جواب دو گے کہ ٹھیک ہے, میں کہوں گا, یعنی اگر آپ یہ ملین بھی کر دیں تو ایک لمیٹڈ نمبر آف, لیکن جو اے آئی از سپوز ٹو بی ڈوئنگ از سپوز ٹو بی رائٹنگ اٹس اون پروگرام, وہ خود لکھ رہا ہوگا. وہ اگر کسی نے اگر نیکسٹ ٹائم مثال کے طور پر کسی نے کیا حال ہے کی جگہ کوئی اور چیز پوچھی اور اس کے بعد وہ خود سیکھے گا اچھا یہ کیا چیز ہے, اور وہ سیکھے گا. تو مشین لرننگ کا سارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ریالٹی از کہ ہم ویک اے آئی فیز کے اندر ہیں, نہیں وہ لمیٹڈ ٹو مشین لرننگ, پیٹرن ریکگنیشن, نیچرل لینگویج. میرا ایک سوال ہے کیا اسٹرانگ اے آئی جو ایک آئیڈیلسٹک اے آئی ہے جو موویز کے اے آئی ہے, وہ ان ریالٹی پیٹرنز کو ریکگنائز کر کے اپنا کوڈ امپروو کرے گا اور وہ اڈیپٹ کرے گا. تو کیا کر سکتا ہے یہ ایوولوشنری اڈیپشن سمجھیں گے. دیکھیں دو انسان ایوولوشن جو کہ مشین لرننگ اس کے اندر دو پوائنٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ
کیا وہ انسانوں کو ریزیمبل کر سکتا ہے یا کیا وہ بیہیویئر میں موویز کے اے آئی کی طرح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن جو سوال تھا اوریجنل کانشیسنس والا کہ اس میٹرکس کے اندر جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کی سپوزڈلی ویزبلی فیلنگز ہوتی ہیں کہ میں نے شروع میں اسے پکڑنا ہے, اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد میں نے آزاد ہونا ہے. کیا کانشیس ہو سکتا ہے اے آئی کہ نہیں؟ اس کا سیلف لرننگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی چائنیز ایکسپیریمنٹ کے اندر یعنی تم کہہ رہے ہو کہ وہ ایموشنز اگر دکھا بھی رہے, یعنی کوئی اتنے اے آئی نے انسان کو اتنے اچھے طریقے سے ایمولیٹ کر لیا, میرا ایک سوال ہے, نو میننگز اسائن ٹو دی سنٹیکس, جو ایک پروگرام پیس آف کوڈ تھا کہ سیڈ شکل بناؤ. میرا تیمور سے سوال ہے, مطلب سیڈ شکل ہے, اس کی کوئی سبجیکٹیو اسٹیٹ نہیں ہے جو اس کا ایک اوپینین ہو کہ سیڈ شکل کیا ہوتی ہے ورسز ہیپی شکل کیا ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا سیکھے گا نہیں, وہ سیکھے گا ان ٹرمز آف مور کوڈ اینڈ سمبلز, not in terms of meaning. تو انسان کس بیسس پہ سیکھ ایک منٹ ایگزیکٹلی انسان اب یہ ایک اچھا سوال ہے. اب اس سوال کے اوپر 1997 کے اندر ایک کانفرنس کے اندر کچھ بایولوجسٹ وغیرہ تھے اور سائیکائٹرسٹ وغیرہ, جس کے اندر ایک بندے نے ڈیوڈ چامرز نے کہا تھا, جسے کہتے ہیں دا ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ اے آئی وغیرہ کو چھوڑ دیں, اس زمانے میں تو ڈسکشن تھی نہیں. انہوں نے کہا فار انسان بھی کچھ چیزیں دماغ کی پرابلمز ہیں جو سافٹ پرابلمز ہیں جو سالویبل ہیں, کہ جب پین ہوتی ہے ہم ہاتھ کے پیچھے کرتے ہیں, وہ برین اسٹیٹس میجر کرتے ہیں کہ یہ چیز ٹریگر ہوتی ہے, وہ ایک نیورون فائر کرتا ہے, ہاتھ پیچھے جاتا ہے. اس نے کہا ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس اس لیے ہارڈ پرابلم ہے کہ آپ سائنٹیفکلی اسے سالو نہیں کر سکتے. اب جو میرا ایک فرسٹ پرسن اسٹیٹ ہے جو میں آبزرو کر رہا ہوں, اس کی سائنٹیفک کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اور یہ ایکسپلینیبل نہیں ہے. جو نیچرلسٹک ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیکل ٹو برین اسٹیٹس ہے, ٹو فزیکل میٹر ہے, جو ہمیں سوچتے ہوئے نان سینسیکل لگتا ہے کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے ایک فزیکل میٹر ہے, ڈزنٹ میک سینس. آف کورس ہمارا تھیسٹک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ روح الگ چیز ہے اور یہ سول ہے, مائنڈ برین ڈویلٹی جسے کہتے ہیں, ڈیولزم, لیکن وہ ایک الگ ڈسکشن ہو جاتی ہے جو روبوٹس کے اندر آف کورس نہیں ہے بالکل بھی یہ سارا کچھ. خیر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اے آئی سے آپ نے پروگرام کیا کہ کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ ٹھیک نہیں تو بولے گا نہیں ٹھیک ہے. کیا اے آئی یا روبوٹ, جو اگر ہم اس کو روبوٹ ہی بولتے ہیں, کیا روبوٹ میرے طرف فیک کر سکتا ہے اگر کچھ بھی صحیح نہیں ہو, آپ اس سے پوچھیں کہ کیا حال ہے اور آپ بولے جی میں ٹھیک ہوں؟ کر سکتا ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ مین واٹ اٹس سیئنگ. اس کا اگر اس نے اپنے پروگرام میں یا خود لرن کیا یا کسی نے ٹائپ کیا, میں اس کا سوال ایک سیکنڈ بڑا مزے کا نہیں فیک کیوں کر رہا ہے. میری فیلنگ یہ کہ میں ابھی جس طرح ہوتا ہے کوئی پوچھتا ہے کہ یار کیا حال ہے, یار میں ابھی اس گن چکر میں پڑھنے نہیں چاہ رہا کہ یار میں اپنی لمبی کہانی دکھ بھری کہانی سناؤں, تو میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہوں, یعنی یہی ہوتا ہے نا. تو کیا اے آئی یا روبوٹ اتنی کیا اس کے ایکسپیرینسز ایسے ہو سکتے ہیں جس کو وہ انٹرپریٹ کرے گا کہ ایز نیگیٹو ایکسپیرینسز, اور پھر وہ کہے گا میں اپنے نیگیٹو ایکسپیرینسز کو آرٹیکولیٹ نہیں کروں گا کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا, میں اپنے نیگیٹو ایکسپیرینسز کو چھپاؤں گا اور میں فیک کروں گا کہ فیک ہیپینس, میں کہوں گا ہاں یار سب کچھ خیریت سے. یہ ایک روبوٹ کر سکتا ہے یا کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. اچھا میں اگر بتاؤں کہ انسان کے ساتھ سیکھتا ہے, جو بچہ ہوتا ہے لوگوں کو دیکھتا ہے نا, وہ دیکھ کر وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں, اس بات کا کیا اثر ہو رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اور شروع میں اس کو اس کا مطلب نہیں سمجھ آتا. میرا بیٹا ہے اس کو نہیں سمجھ آتا کہ چیزوں کا مطلب کئی دفعہ, تو وہ بس وہ ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے لفظ, اور پھر اس کے ساتھ میننگ اسائن کرنا شروع کرتا ہے. تو دا آئیڈیا از کہ دیکھو گوگل الفا جو گوگل کی اے آئی ہے, اس نے چیس اس طرح سے سیکھی کہ اس نے ملینز آف گیمز اس نے ریویو کی وداؤٹ نوئنگ دا رولز, اور اس نے وہ اب دنیا کے سب سے اسٹرانگیسٹ یعنی کمپیوٹر جو چیس کھیل سکتا ہے. اور کلاسیکلی کیا ہوتا تھا, جو ایکسپرٹ سسٹمز ہوتے تھے نا, ایکسپرٹ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, کچھ رولز ہوتے ہیں, جیسے آپ کو چیس کے رولز بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ مووز کرنی ہے, پھر اس کے بعد آپ ایویلویٹ کرتے ہیں پاسبلٹیز کو, پھر اس کے بعد ڈیسیجن لیتے ہیں. اسے کچھ پتہ نہیں تھا, اس سے کہا تھا بس تم یہ دیکھو گیمز کو, اس نے ملین گیمز کو دیکھ لیا اور اس نے سیکھ لیا وداؤٹ ایون نوئنگ کہ یہ رولز کیا ہیں. تو بیسکلی انسان کی جو ساری لرننگ ہے وہ یہی ہے کہ, اور میں بھی
اگر مجھے کوئی پوچھے نا کیا حال ہے اور میں نہیں کرتا, میں نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں لوگوں کو, میں نے بھی ان اے سینس. آپ کس لیول پر آپ کہیں گے کہ کوئی ایسی چیز میں کر رہا ہوں جو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے, میں نے سب لوگوں کو دیکھا ہے یہ کرتے ہوئے. تو وداؤٹ, مجھے پتا ہے کہ یہ کانشیسنس ایک کوشچن ہے, لیکن یہ کوشچن نہیں ہے, اے آئی کانشیس نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا سوال یہ بن رہا ہے نہیں, لیکن ہم آپریشن کے بارے میں جو کرائٹیریا مشین کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر تو ہم تیمور میں اور نہیں اتر رہا. وہ کہہ رہا ہے میں نے ایگزیکٹلی یہی کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کس طرح پتا ہے کہ ہم کانشیس ہیں, صرف اپنے فرسٹ پرسن سبجیکٹیو ایکسپیرینس کی وجہ سے. میں ایز اے بیسک بلیف ایکسیپٹ کرتا ہوں, یعنی میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم کانشیس ہو. میں ایز اے بیسک بلیف ایکسیپٹ کرتا ہوں. بیسک بلیف کا مطلب ہے جسے میں فلسافیکلی پروو نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا یہ میرے علاوہ باقی سارے بھی کانشیس ہیں. یعنی وہ جو ڈیکارٹ کا مشہور ہے کہ آئی تھنک دیئرفور آئی ایم, ایگزیکٹلی وہ جو ایک اس کی بنیاد پر مجھے اپنا پتا ہے, اور باقیوں کا میرے ایک فاؤنڈیشنل اسمپشن ہے, کیونکہ اس کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی. میں باقیوں کا بھی پروو نہیں کر سکتا, لیکن مجھے لاجکلی ریزنیبل لگتا ہے کہ میں کوئی اسپیشل چیز نہیں ہوں گا جو اونلی بندہ فرسٹ پرسن ایکسپیرینس. یہ اسمپشن ہم روبوٹس کے بارے میں کیا کرنے سے روک رہی ہے, اس لیے کیونکہ لاجکلی پاسبل نہیں ہو سکتا. یہ اگر آپ کسی چیز کو پروگرام کریں, جو میں نے آپ کو مثال دی سن سیٹ والی, اسے آپ کمپلیکیٹڈ کر دیں. آپ اس چائنیز روم کے اندر یہ ڈال دیں کہ اگر کوئی سمبل ایسا آئے گا جو پہلے بک کے اندر نہیں ہے, تو تم نے کیسے رولز, اس کے لیے نئے رولز بنانے ہیں. بولے گا نا سینٹیکس, وہ نئے رولز بنانے کی انسٹرکشنز بھی ہوں, وہ نئے رولز بنا دے اور نئے پیجز لکھ دے فار فیوچر یوز, اور اس کو بھی یوز کرنے لگ جائے. اٹ اسٹل ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ چائنیز. اس بیریئر کو کراس کرنا امپاسبل ہے, جو ایک کوڈنگ بیریئر ورسز اسائننگ میننگ ٹو تھنگس. اٹ از ناٹ پاسبل. نہیں, اچھا یہ بتاؤ, assigning meaning to things اور تم ایک can it be equated. خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, تو ایکچولی تمہارے دماغ کے اندر کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. خوبصورتی کا مطلب ایک سیمیٹری ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کسی بندے کو کہیں خوبصورت ہے, تو اس کے اوپر کافی ریسرچ. اچھا لگا آپ نے میری طرف دیکھ کے یہ کہا. ساتھ تو ویسے ہی بہت خوبصورت ہے, ہینڈسم ہے, میں مطلب لوگوں کو, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے, اور ریسرچ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمارا دماغ کس طریقے سے, ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں, امپلسز اندر جاتے ہیں, دماغ اسے کیلکولیٹ کرتا ہے, اور کچھ سیمیٹری, کچھ پروپورشنز ایسے ہیں جن کو ہم دیکھ کر یہ اس کو ساتھ اسائن کرتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں, یہ برے ہیں, اور یہ ہم یہ کرتے ہیں ان اے سینس کہ اگر کوئی وداؤٹ ہیونگ کہ یہ کہ سورج کو دیکھا, سن سیٹ کو دیکھا اچھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ دیر آر سم ویژول سائنس ایک امیج کے اندر جس کے بیسس کے اوپر ہم اس کو کہیں کہ خوبصورتی. ایگزیکٹلی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو صحیح والی شعر ہے وہ پوائنٹ مس کر رہے ہیں کمپلیٹلی, سر کے اوپر سے جا رہا ہے. نہیں تمہارے میں ایگزامپل کو کہہ رہا ہوں, تمہارا ایگزامپل ہے کہ ان کی اے آئی پروگرامنگ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی ہے. ان کی پروگرامنگ ابھی بہت ڈیپ ڈسکشن ہو گئی, کنکلوڈ کرتے ہیں. آخری کلیریفیکیشن اس پہ, جب میں کہتا ہوں کہ سن سیٹ خوبصورت ہے, اس کی بیسس شاید وہی ہو جس پہ اے آئی کا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں سیمیٹری وغیرہ وغیرہ. لیکن جب میں کہتا ہوں تو میں فیل کر رہا ہوں کہ سن سیٹ خوبصورت ہے. جیسے کچھ لوگوں کو جینوسائڈ خوبصورت لگتا ہے, لیکن اس کا مطلب تھوڑی خوبصورتی ہے اس میں. میری طرح ہی اور سیم بیسس پہ کہ سیمیٹری اچھی تھی, کلر سیم تھا, کہہ سکتا ہے, لیکن وہ یہ فیل نہیں کر رہا کہ روبوٹ اٹ فیلز نتھنگ. فیل کرنے کا مطلب کیا ہے, کیا روبوٹ ڈریم. اب یہ میں نے ابھی کہا ہے کہ میں صرف یہ فرسٹ پرسن سبجیکٹیو اوپینین بتا سکتا ہوں کہ سم تھنگ بیانڈ کیلکولیشن ہے. لیٹس سے اگر تم فیل کر رہے ہو کہ یہ سن سیٹ خوبصورت ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے مطلب کہ تم فیل کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ یعنی ایز این ایگزامپل اگر کیا ہوگا کہ تم فیل کر رہے ہو سن سیٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ دی اسٹیٹمنٹ کہ سن سیٹ خوبصورت ہے کا کوئی ریئل میننگ ہے آؤٹ سائڈ دیئر. یہ نہیں ہے کہ جو ان پٹ میرے اندر آیا اس کو میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اس کی سیمیٹری کا یہ لیول تھا, تو جو آؤٹ پٹ ہونا چاہیے بیسڈ آن میری لرننگ یا پروگرامنگ از دا ورڈز دا سن سیٹ از بیوٹیفل. میں نے ایک میننگ اسائڈ کیا ٹو سم تھنگ آؤٹ سائڈ آف مائی سیلف وچ از دا سن سیٹ. خیر بہت یہ بڑا ٹاپک ہے, اس کو جتنا ہم, لیکن میٹرکس میں کانشیسنس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی, ایک اور فلسفہ بھی تھا, ریڈ پل اور بلو پل والا. اب یہ کیا ہے, مورفیوس جو ہے جب نیو کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ میٹرکس ریئل ہے اور سب کچھ میٹرکس کے آس پاس سیمولیشن میں رہ رہا ہے, مورفیوس یہ کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس چوائس ہے, فری چوائس ہے, تمہاری اپنی چوائس ہے, میں فورس نہیں کر سکتا, تم یہ بلو پل لو. تو بلو پل سمبلائز کرتی ہے کہ تم جو ہے اپنی جو ادھر میٹرکس کے اندر سیمولیشن کے اندر زندگی جی رہے تھے وہ جیتے رہو گے, میٹرکس سے باہر نہیں نکل سکتے. غفلت کی زندگی اس کو میں کہتا ہوں, کہ مطلب جو آدمی جانوروں کی طرح رہتا ہے, کہ مطلب جو چل رہا ہے غور و فکر نہیں کرتا, ہاں بس چل رہا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, سوال جواب نہیں پوچھتا, ایک نارمل آدمی کی زندگی. اور لیکن تم ریڈ پل لو گے تو تم جو ہے فردر ٹروتھ کی طرف جاؤ گے, اور وہ جو ہے کمفرٹیبل نہیں ہوگا تمہارے لیے. بہت سے لوگوں نے ریجیکٹ بھی کر لی ٹروتھ کو, تو اس پہ وہ ریڈ پل لیتے ہیں. آبویسلی وہ تھوڑا سا اس کو سنک کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے کہ بالکل ایک دم نئی ریئلٹی آتی ہے, وہ ہٹ کر جاتا ہے.
تو کتنے لوگ ہیں جو ریڈ پل لیں گے اور کتنے لوگ ہیں جو بلو پل لیں گے اگر ان کو چوائس دی جائے. اچھا بلو پل کا بھی یہ ہے کہ مووی نہیں دکھایا لیکن اس کی بیک اسٹوری ہے. ایک ہیکر نے بلو پل لیا تھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کو یہ پتا تھا میٹرکس ایکسس کرتا ہے لیکن اس کو فردر سوالوں کا جواب نہیں, اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا اور وہ ویسے ہی کریش کر گیا تھا. کیونکہ پارشل ٹروتھ بھی ٹروتھ ہے, اگر آپ نے اس کو پورا نہیں دیکھا آپ کو کانسیپٹ پتہ چل گیا لیکن آپ اس کو پوری طرح نہیں دیکھ سکے. اس میں ایک اور سوال اس سے اٹھ رہا ہے جو کہ تم چوائس سے اٹھا رہے ہو, یعنی یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا فری ول اور چوائس از اٹ پارٹ اینڈ پارسل ود کانشیسنیس؟ کیا اے آئی کے پاس یا روبوٹس کے پاس فری ول چوائس نام کی چیز ہو سکتی ہے؟ ہم ڈٹرمن کر سکیں ہیں یا کر سکتے ہیں؟ کوئی اس حوالے سے کسی کے پاس انسائٹ ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے. ہاں کیونکہ یہ ڈٹرمن کرنا کہ ہمارے پاس بھی فری ول ہے, ہاں وہ تو یہ بھی یعنی یہ بالکل ابھی تو میرے خیال سے اس کے اوپر بھی بہت سارے, بلکہ یہ آپ کے لیے ایتھیسٹک جو ورلڈ ویوز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہی والی لگتا ہے کہ چوائس از این ایلوژن کرنٹلی, وہ کہتے ہیں وہ میرے خیال سے اس کو پازیٹیو ڈٹرمنزم کہتے ہیں کہ ہر چیز وہ ایک پہلا جو پن کہیں پہ کائنات کے شروع میں جو گر گئی ہے وہ امپیکٹ کرتی جا رہی ہے, اور میں جو فیصلے جو میں فری چوائس جو میں لے رہا ہوں یا میں جو چوائس بنا رہا ہوں فریلی جو میں غلط چوائسز کر رہا ہوں زندگی میں وہ فری نہیں ہے. ہاں وہ نہیں ہے, وہ اٹ ہیز بین ڈٹرمنڈ کہ کس طرح ہوا ہے. اگر تو ہم لوگ صرف فزیکل ایٹمز ہیں تو پھر تو آف کورس چوائس از این ایلوژن بائی ڈیفالٹ. ہم لوگ کنٹرول نہیں کر رہے. ون ایٹم crashes into another, ایک کیمیکل پروسیس ہوتا ہے, ہماری کوئی دماغ کی اسٹیٹ ہوتی ہے, ہم کچھ کر لیتے ہیں. ہمارا جو بلیف ہے کہ فری ول ایگزسٹ کرتا ہے وہ ریلیجیس بیسس پہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹرانگر ریزنز ہیں جو بلیو کہ فری ول بھی جو ہے وہ ٹوٹلی فری ول تو کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے. اسلام میں لمیٹڈ فری ول ہے. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لمیٹڈ فری ول سے کیا مراد ہے؟ میرے پاس مطلب کہ آپ ڈیسٹینیشن وہیں پہ اینڈ اپ کریں گے. اٹس دا جرنی دیٹ کاؤنٹس. کہ ملٹیپل جرنی ہو سکتی ہیں لیکن آپ اینڈ پوائنٹ پہ اسی ڈیسٹینیشن پہ. اب ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں اس کی پہلے. جیسے وہ کہتے ہیں نا رسک ملنا ہے اسی وقت ملنا ہے, جتنا بھی آپ کچھ کر لیں آپ کو اتنا ملنا ہے. اب حضرت علی کی جو ایگزامپل ہے جس میں ان کے ساتھ ایک بندہ تھا اور اونٹ کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا, اس بندے نے وہ اونٹ کا جس پہ جو بیٹھتے ہیں چوری کر کے مارکیٹ میں بیچ دیا, اس کو 2 دینار ملے. حضرت علی نے کہا کہ یہ اگر چوری نہیں کرتا, میرے پاس پہلے 2 دینار تھے جو میں اس کو ویسے اس کو تحفہ دینے والا تھا کہ اس نے رکھوالی کی ہے. اب وہ 2 دینار اس کے بعد پہنچنے تھے. فری ول اس کی کہاں پر آئی بندے کی؟ اس نے چوائس کیا میک لی, اس نے حلال طریقے سے وہ چیز ارن کیا ہے, حرام طریقے سے. تو جرنی ہماری فریلی ہے, ڈیسٹینیشن مارکڈ ہے, کہیں نہ کہیں پہنچنا ہے. اس کو اسلام بولتا ہے لمیٹڈ فری ول. ہاں ٹھیک ہے لمیٹڈ فری ول ہے, لیکن وہی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں بھی آتی ہیں کہ کچھ لوگ قرآن کے اندر آیا تھا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے, یعنی یہ لیکن وہ کس طرح چینج, یعنی پھر یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ پھر ہم عمل کا اس کے اندر عنصر کہاں آتا ہے؟ قرآن کے اندر کلیئر ہے ڈیسٹنی ہے. دیکھیں ہمیں تو اس کے اندر قدر ہے نا, قدر ہے, لیکن اس کے اندر یہی ہے, اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نظام بنایا اس کے اندر یہ کہہ لیں کہ ایک وہ رکھا ہے. وہ حدیث بھی آتی کہ قلم اڑ گئے ہیں اور جو سیاہی ہے وہ سوکھ چکی ہے, لیکن پھر یہ بھی حدیث ہے کہ مقدر کو صرف ایک ہی چیز بدلتی ہے, وہ دعا ہے. تو یہ دیکھیں اس کے اندر 2 پوائنٹس ہیں. ایک حدیث ہے کہ قدر کی جو ہے مختلف ٹائپس ہیں, اور ایک ہم قدر میں نہیں جانا چاہیے. قدر جو ہے وہ ڈیسٹنی ہے, ڈیسٹنی نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ قدر وہ آپ کی بیسیکلی جو ازلی قدر ہے وہ یہ کہ اللہ نے سب سے پہلے تخت پر بیٹھنے کے بعد قلم بنایا اور قلم سے کہا لکھو, قلم نے کہا کیا لکھوں, تو اللہ نے کہا کہ وہ سب کچھ جو ابھی سے لے کر قیامت تک ہوگا. تو سب کچھ ایک طریقے سے سمجھے ایک مووی ہے اور مووی کا ایک اسکرپٹ لکھا گیا ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو سیکنڈ ٹائپ ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر پر اگلے سال کی جو ہے وہ ریویژن ہوتی ہے. تو سمجھیں کہ جب ایک سال آتا ہے تو اس کی کچھ دعاؤں کے بیسس پر, کچھ اور بیسس پر اللہ جانتا ہے, کچھ ریویژن ہوتی ہے. اور پھر تھرڈ یہ ہے کہ مووی جس وقت جیسے مثال کے طور پر مووی بھی شوٹ ہو رہی ہے, کوئی لائن بولتے ہوئے کچھ امپرومپٹو کچھ ایک آن لائن ایڈ کر دیتا ہے, وہ ریویژن اللہ نے کوئی دعا کے بیسس پر آپ کی ہے. تو آپ کی جو قدر ہے یہ ڈفرینٹ سٹیجز پر ہوتی ہے. ایک قدر وہ ہوتی ہے جو لیکن ایکٹ جو ہوگا آپ کی زندگی کا وہ زندگی سے موت تک ہے, موت فکسڈ ہے,
اس کے بیچ میں آپ کھیل رہے ہیں. دیکھیں بیچ میں بھی جو ہر ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کی ان سینس ڈیسٹینیشن ہے نا. نہیں لیکن اگر میں بول رہا ہوں وہ بھی میری بولنا بھی ایک چیز ایک ڈیسٹینیشن ہے. بولنا جو جرنی اٹ سیلف کہ اس کے ہر ایک سٹیجز ہیں اور وہ ایک ریئل ٹائم اسپیکٹرم, ہر ایک قدم ایک ڈیسٹینیشن. دو فاؤنڈیشنل پوائنٹس ہیں اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے. ایک کہ جو قدر ہے اس کے حساب سے اللہ نے جس طرح تیمور بھائی نے کہا ہر چیز لکھ دی ہے اور جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہونا ہے. کیا اس کا مطلب ہے فری ول نہیں ہے؟ اس کا بھی جواب ہے کہ فری ول ہے. قرآن نے کہہ دیا انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راستے دکھا دیے یا شکر گزار بنے یا کفر کرنے والا بنے. اب یہ دونوں پوائنٹس کلیئر ہیں. اب ہمارے بیسک ہیومن دماغ کے اندر یہ پوائنٹس کلیش کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے یا اللہ نے لکھ دیا ہر چیز جو ہونی ہے اور میرے پاس فری ول بھی ہے. لیکن یہ دونوں باتیں اسلام کے بنیاد پہ دونوں باتیں سچ ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. اب اس کو آپ کہہ دیں کہ اللہ کا نالج ہے لیکن آپ کو اس کو ہم اپنی لمیٹڈ نالج بولیں گے, لیکن یہ چیزیں جو ہمیں سمجھ آ نہیں سکتی اور نہ ہم پروو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا انٹویشن ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں تقدیر اور قدر کی اس پہ نہیں جا رہا کیونکہ وہ اتنا کمپلیکس ٹاپک ہو جائے گا جس کو ہم ابھی ریزالو نہیں کر پائیں گے. لیکن جو فری ول اور فری چوائس کی بات ہوئی تھی کہ اگر ہم کانشیسنیس کے ساتھ اگر اس کو لنک کریں اور اسی بیسس پہ یعنی جو کیا چیز انسان کو اگر ہم کہیں کہ دوسری انسان اور جن کو دوسری مخلوقات سے ڈفر کرتی ہے وہ اس کی کانشیسنیس ہی ہے اور اس کی کانشیسنیس کا ایک ہائر اسٹیٹ ہے. یعنی اسلام بھی ڈیفائن کرتے ہیں, نہیں آپ اسلام بھی اور ویسے ان جنرل بھی آپ کانشیسنیس ایک تو بہت ہی بیسک لیول آف کانشیسنیس ہے جو آپ جاگے میں, یعنی یہ ایک اسٹیٹ آف کانشیسنیس ہے. ایک زیادہ ہائر جس سے تم نے کہا تھا کہ ایک کانشیسنیس ہے جس کے اندر آپ اپنی ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اندر سوچ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں, میننگ اسائن کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ ایکشن لے رہے ہیں. تو یہ ایکشن لے رہے ہیں کس بیسس پہ لے رہے ہیں؟ یہ فری ول فری چوائس یہاں پہ اسی کانشیسنیس کا ایک پروڈکٹ ہے, ایک حصہ بن رہی ہے, پروڈکٹ ہے ہاں بیسکلی. ہاں تو لیکن فری ول میرے دماغ میں ایک انٹرسٹنگ لنک بنتا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کوانٹم میکینکس میں؟ صحیح, فزکس کے اندر. اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آبزرور نہ ہو اور آپ الیکٹرانز یا کوئی بھی پارٹیکلس فائر کریں تو کیا ریزلٹ ہوتا ہے ورسز اگر ایک ہیومن آبزرور ہو تو وہ ریزلٹ ویسٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے, جس کے سائنٹسٹ کے پاس اس کے لیے کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. جو میرے خیال سے شروڈنگر کیٹ جیسی شروڈنگر کیٹ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ تھا اسی کے بیسس پہ, کیونکہ ایکسپیریمنٹیشن نے شو کیا کہ اگر دو سلٹس ہوں اور آپ اس کے تھرو الیکٹرانس فائر کر رہے ہیں رینڈم اور پیچھے ایک کینوس ہے جس کے اوپر جہاں پر الیکٹرانس لگیں گے وہاں مارکنگز آئیں گے, تو کوئی آبزرور نہ ہو تو ایک الیکٹران دونوں سلٹس کے تھرو ایٹ ونس جاتا ہے لائک اے ویو, جس میں کہتے ہیں کہ ویو آف پروبیبلٹی, کہ اصل میں دنیا میں کچھ نہیں ہوا, بس پروبیبلٹی تھی کہ یا اس میں ہوگا یا اس میں ہوگا. اگر آپ ایک سلٹ پہ ایک آبزرور لگا دیں, ڈیٹیکشن مشین لگا دیں, تو ایٹ ون ٹائم دا الیکٹران گوز تھرو آئدر آف دا سلٹس, دونوں کے تھرو نہیں جاتا ایک ٹائم پہ, اور پیچھے جو پیٹرن آتے ہیں کینوس پہ وہ جسٹ بیہائنڈ دا ٹو سلٹس ہوتے ہیں کہ اسٹریٹ لائنز ناٹ ویوز. اب اس کو شروڈنگر نے کہا تھا کہ کیونکہ وہ کائنڈ آف اسکیپٹک تھا, اس نے کہا پاسبل کیسے ہے, تو اس نے کہا کہ اگر میں اسے ریئل دنیا کے چیزوں میں لاؤں تو اگر ایک بلی ہو ایک باکس کے اندر اور باکس کے اندر کوئی ڈیوائس ہے جو 1 منٹ میں 50% چانس ہے چل جائے گی اور بلی مر جائے گی اور 50% چانس ہے کہ نہیں مرے گی, تو اس نے کہا کہ کیا انسان جب تک باکس کھولے گا اور دیکھے گا کیا ہوا ہے, کیا بلی اس وقت تک زندہ اور مری ہوئی ہے فزیکلی, یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, لٹرلی زندہ اور مری ہوئی ہے, ویو آف پروبیبلٹی 50% پروبیبلٹی زندہ 50% مری ہوئی ہے, اینڈ the wave is supposedly going to collapse جب انسان دیکھے گا. جب اس کو دفنا رہے تھے تو لوگ کافی کنفیوز تھے کہ ایک طرف کھول کے دیکھ لیتے کہ مری ہے یا ہو سکتا ہے کہ انسان جب تک دیکھے نہیں تو یعنی اٹ از alive and dead at the same time, یعنی یہ تو اس میں یعنی پھر یہ ایک میرے خیال سے نکالتے ہیں آؤٹ کم اس کا نکلتا ہے کہ انسان کی کانشیسنیس اٹ ہیز این امپیکٹ آن دا ریئلٹی. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ میرے خیال سے وہ والا بھی فینومینا ہے کہ ایک ایٹم از ناٹ اویلیبل ایٹ اے سنگل پلیس اینی ٹائم, جب تک آپ آبزرو کرنا نہیں شروع کرتے تبھی وہ ایٹم وہاں پہ ہوتا ہے, ایٹم نہیں میرا الیکٹران, ہاں کوئی پارٹیکل. لیکن اصل میں ہم مائکروسکوپک جو فزکس ہے اسی طرح سمجھ نہیں سکتے ہیں نا, ہم کوانٹم فزکس کو ہم اسی طرح سمجھتے نہیں ہیں, اور میرا خیال ہے اس کی ڈیفینیٹلی کوئی اور ایکسپلینیشن ہوگی کہ اس کی بہت ایکسپلینیشن پرپوز کی گئی ہیں, جو فار ایگزامپل اس کی ایکسپلینیشن ہے جو آج کل بہت مشہور ہے پاپ کلچر میں, دا مینی ورلڈز انٹرپریٹیشن آف کوانٹم میکینکس.
جو یہ کلیم کرتی ہے کہ جب آبزرور آ گیا اور الیکٹران کو either of the two holes میں جانا پڑا تو 2 دنیا بن گئی ہیں, ملٹی ورس. ایک کے اندر وہ ایک میں گئی ہے, ایک میں دوسری میں گئی ہے. تو اس کلیم کے اندر بلی آپ کی دنیا کے اندر زندہ ہے اور ایک اور دنیا کے اندر مری ہوئی ہے, اور دونوں دنیا ایگزسٹ کرتی ہیں ایٹ ون ٹائم, زندہ اور مری ہوئی نہیں ہے. اب یہ کائنڈ آف کانشیسنس کی امپورٹنس سے بھاگنے کا طریقہ ہے, پروویبل نہیں ہے کہ مینی ورلڈ. یہ کانشیسنس سے بھاگنے کے لیے ہر چیز کر لیتے ہیں. بالکل جیسے ملٹی ورس یہ تھیری ہے, اس کے بعد ایک اور تھیری ہے کہ چین یونیورسز ہیں, کہ ایک یونیورس ختم ہوتی ہے, اس کے اختتام پر ایک دھماکہ ہوتا ہے, وہ بگ بینگ ہوتا ہے جو بیسکلی ایک اور یونیورس کو لے کر آتا ہے, اور ایٹرنلی یہ چین چلتی جا رہی ہے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک سیمولیشن تھیری ہے کہ ایک سویلائزیشن اتنی ایڈوانس ہو جاتی ہے ٹیکنالوجیکلی کہ وہ سیمولیشن ان کی ریئلسٹک ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ ایسی سیمولیشن بناتے ہیں جو بالکل انڈیفرینشیبل ہوں گی ایکچوئل ریالٹی سے. اور پھر وہ سیمولیشن اٹ سیلف جو ہے وہ اپنی یعنی وہ سینٹینٹ ہو جاتی ہے, اور وہ پھر ایک اور سیمولیشن بنائے گی اور ایک چین ریئیکشن ہوگا سیمولیشن کا. یہ بڑا, یہ ایلان مسک نے بھی یہ کہا ہے کہ بیسکلی 3 سیناریوز, کہ ایک ہماری دنیا جو ہے وہ ہم اتنے دیر تک رہتے ہیں اور ہم کنٹینیوسلی ایڈوانس کرتے رہتے ہیں, پروگریس کریں گے ٹیکنالوجیکلی, کہ ایونچولی ہم ایک سیمولیشن بنا سکیں. ٹھیک ہے, اب جو ہماری سویلائزیشن کو, ہماری دنیا کو ایمولیٹ کر سکے. دوسرا یہ کہ ہم اسے کرنے سے پہلے کسی طریقے سے ختم ہو جائیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم آلریڈی سیمولیشن کا حصہ ہیں, اور اس کے سب سے زیادہ چانسز ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سیمولیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں دین چانسز یہ ہے کہ ایک ریکرسو سیمولیشن ہوگی, یعنی ایک سیمولیشن دوسری سیمولیشن کو جنم دے گی. یہ چانسز بہت زیادہ ہیں. تو پرابلسٹکلی آپ پہلے نہیں ہیں, پرابلسٹک آپ کسی چیز, لیکن اس کے اندر بھی میرے خیال سے اگر تھوڑا یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو کہ یعنی فیلسی ہے ایک طریقے سے, یا پیراڈاکس ہے, کہ یہ اگر انفینٹلی آگے بڑھ سکتے ہیں, کاز اینڈ افیکٹ, یعنی تو انفینٹلی پیچھے بھی جا سکتے ہیں, تو دیر از نو بگننگ, یعنی جس کو آپ انفینٹ پاسٹ جو ہے وہ ایک ابسرڈ کانسیپٹ ہے. ہاں, کیونکہ the infinite is real only in mathematics. کہ میتھس کے اندر میں کہوں گا کہ انفینٹ پاسٹ تھا, اس میں سے 5 منٹ آپ نے نکال دیے, کتنا بچا, ابھی بھی انفینٹی بچا. اب ریئل دنیا کے اندر ہمیں پتہ ہے ہم یہ یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے. نہیں, اور یہ سوال ہے جو نہیں ہے, اللہ ٹائم کے اندر نہیں ہے. ہاں, ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. اس یونیورس کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ٹائم ہمارے بلیفس کے اندر ایک چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے ٹائم کو بنایا ہے. اب یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ایگزسٹنس آف سائڈ آف ٹائم کیسے ہو سکتی ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے. جیسے میں لابسٹر کی ایگزامپل دیتا ہوں, ٹائم میں ہمیشہ سے ایک شرمپ جو ہے, ہمارے بیسک 3 کلرز ہیں جس میں ہم پوری دنیا کے کلرز دیکھتے ہیں, جو جیسے بیسک کلر ہے ریڈ, گرین اور بلو, تو اس کے شیڈز اور اس کے مکسچر سے ہم سارے کلر. اب وہی چیز لابسٹر کے اندر 32 ہے میرے خیال سے, تو وہ تو ہم سے اتنے زیادہ کلرز دیکھ سکتا ہے. تو وہ مائنڈ کی بات ہے, ہمارا مائنڈ کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا ٹائم کے بغیر کوئی اسپیس. یہاں پر ہم کولیپس کر جاتے ہیں, اس سے زیادہ جا بھی نہیں سکتے. ہیومن لمیٹیشن. لیکن اس میں یہ والا جو اگر ہم ریڈ جو سوال آیا تھا ریڈ پل اور بلو پل, اس کے حوالے سے کہ اگر ہم کیا جو تم نے ساتھ کیا تھا کہ جہاں اس کے بعد سے ہم کہاں نکل گئے, میں وہی کہ کتنے لوگ ہیں جو بلو پل لے کے رہنا چاہیں گے دنیا میں, اور کتنے لوگ ہیں جو ریڈ پل لے کے حقیقت. اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر لوگ کہیں گے کہ ہم ریڈ پل لے لیں اگر ہمیں چوائس ملے, لیکن اصل میں کافی کم لوگ ریڈ پل لیں. ہاں, لوگ اس کا میں نے ایک سیٹ بنایا کہ کئی لوگ لیں گے ریڈ پل, لیکن پھر بعد میں افسوس کریں گے. ہاں, پھر وہ سائفر بن جائیں گے اور پھر واپس ان کو جانا پڑے گا غفلت. لوگ غفلت میں خوش ہوتے ہیں. خیر, اگنورنس ریڈ پل والے کی میں نے دیکھے خاص کیریکٹرسٹک ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ریبیلیس ہوتے ہیں نیچر میں, سوال بہت ہوتے ہیں اس کے دماغ میں, وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتا جو اس کو دیے جاتے ہیں فیکٹ سے, وہ سرچ کرتا رہتا ہے. اور بلو پل والی کی ایک ہوتی ہے کہ وہ ہاں بس چل رہا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ اس نے کہہ دیا تو مان لو, اور وہ جو ہے ہمارا دخل نہیں ہے, اپنی لائف گزارو. اور وہ یہ 2 بیسک پرسنالٹیز ہیں جو پلس پہ آپ سمرائز کر سکتے ہیں, جو کہ دنیا میں ہیں. میجورٹی لوگ بلو پل والے سسٹم سے خوش ہیں, ان کا لینا دینا نہیں, جیے جانوروں کی زندگی گزارنی, مر جائیں گے, ختم بس. وہ بہت کم ہے جب پوچھتے ہیں کہ یہ زندگی کیا ہے, اس میں آخرت کوئی چیز ہے, پرپس کیا تھا, میں پیدا ہی کیوں ہوا.
نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ سارے سوالات ہوتے ہیں. سوسائٹی جو ہے ایڈوانس کرنی چاہیے, لیکن آپ کیا یہ بلو پل, ابھی جو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا جو تم بلو پل کہہ رہے ہو کہ ہمارے یہاں جو کہ ایک طریقے سے یہ جو سیمولیشن تھیوری کہہ لیں, ملٹی ورس تھیوری کہہ لیں, یہ جتنی بھی تھیوریز ہیں یعنی دیز آر آل بینگ پروپوزڈ, کیونکہ ایک سنگل تھیوری آپ نے نہیں ماننی, آپ نے انٹرٹین بھی نہیں کرنی, اور وہ تھیوری ہے کہ ایک کریٹر ہے جس نے کریشن اس کی وجہ سے ہے. یعنی آپ نے اتنی ایبزرڈ قسم کی تھیوری ماننے کے لیے تیار ہیں کہ سیمولیشن چل رہی ہے اور ایک اینڈلیس سیمولیشن چل رہی ہے, اور ملٹی ورس ہے کہ ہر چوائس کے اوپر ایک یونیورسز کریٹ ہوتی رہتی ہیں, یا ایک چین ورس ہے. یعنی آپ نے جس کو میرے خیال سے بڑے اچھے طریقے سے ایک اسلامک فلاسفر نے سوچا تھا, یہ ویسٹرن سویلائزیشن کا یا انلائٹنمنٹ کے بعد جو لبرل فلاسفی, یہ تھیوفوبیا ہے. کیونکہ اب ویسٹ جو ہے نا ہر چیز کو فوبیا سے ہی سمجھتی ہے, کہ کوئی ہوموفوبک ہے تو کوئی ٹرانسفوبک ہے تو وہ فوبک ہے. تو یہ تھیوفوبیا یعنی کریٹر کے کانسیپٹ سے اتنی شدید قسم کی الرجی ہے کہ آپ نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے, اور آپ یہ انٹرٹین کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس کوئی ابھی تک, جہاں تک میری نالج ہے, کوئی امپیریکل مین نہیں ہے پروف کرنے کا سیمولیشن تھیوری کو. ملٹی ورس کا میں تو ڈسپروو کر چکا ہوں. اگر ملٹی ورس کا کبھی نہیں ہے, ملٹی امپیریکل جہاں پہ آپ خدا کے لیے آتے تو آپ کہتے کہ نہیں, خدا کے لیے تو امپیریکل ایویڈنس ہونا چاہیے. میں تو ڈسپروو کر چکا ہوں. اگر یہ سیمولیشن ہوتی میں سپر ہیومن ہوتا, سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں ہوں, میں نہیں اڑ پا رہا. اگر ملٹی ورس ہے تو آپ اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے اپنے ایکشنز کے لیے. مطلب میں ایسی مطلب کسی کو گولی مار دوں, میں کہوں کہ یار یہ کسی اور دنیا میں نہیں لگی, وہ یہ مانتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یونیورس میں نہیں لگی, وہ انفینٹ یونیورسز ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایتھیسٹ کے نزدیک یا جو اس فلسفی کو مانتے ہیں, جو کم سے کم کریٹر کو ڈینائی کرتے ہیں, ان کے نزدیک موریلٹی از ریلیٹو. اگر تم مار دو کسی کو اور باقی دنیا کہے کہ ٹھیک ہے تمہارا مارنا صحیح ہے, میں کسی نہ کسی یونیورس کے اندر میں مار رہا ہوں. یعنی ملٹی ورس میں یہی ہے نا کہ ایک یونیورس میں سعد بھائی کو, ایک میں طہا کو, ایک میں بلال کو, اور ایک میں مس ہوتی ہے ادھر, ایک ادھر مس ہوتی ہے, کہ ہر پاسبلٹی موجود ہے, وچ مینس کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں وہ میننگ لیس ہے. ملٹی ورس تھیوری کے جو پروپوننٹس ہیں وہ اس بات کو ڈینائی نہیں کرتے. رچرڈ ڈاکنز کہتا ہے گاڈ ڈیلوژن میں کہ دیر از نو گڈ نو بیڈ, no right no wrong, nothing but pitiless indifference. تو وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ سارا جو ہے دنیا کے اندر میننگ اور رائٹ اور رانگ, یہ سارا ایسی چیز ہے, یہ آپ نے دیا ہوا ہے, ریلیٹیو ہے, سبجیکٹیو ہے, آبجیکٹیولی آپ اس کو کچھ. فنی چیز یہ ہے کہ وہ گاڈ کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ گاڈ کو سائنٹیفکلی فالسیفائبل ہونا چاہیے, کہ تم بلیو کرتے ہو کوئی ٹیسٹنگ پاسبل ہونی چاہیے جس سے فالسیفائی کیا جا سکے, ورنہ کیا. ملٹی ورس جو ہے وہ فالسیفائبل نہیں ہے. اب کبھی نہیں کوئی بندہ پروف نہیں کر سکتا کہ ہے کہ نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. بالکل یہ نہیں کہ کرنٹ مشین سیمولیشن کے لیے بھی یہی پاسبلٹی نہیں ہے کہ پروف کر سکیں اگر ہماری یونیورس سے باہر کوئی یونیورسز ہیں, لیکن اسے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. وہ الجزیرہ پہ یہی آیا ہوا تھا ڈاکنز, وہ کہہ رہا تھا کہ مذاق اڑا رہا تھا کہ تم لوگ کہتے ہو تمہارا پروفٹ گیا ایک ونگڈ ہارس پہ اور وغیرہ وغیرہ. اور کسی نے اس سے کراؤڈ سے سوال پوچھا, ایک مشہور کلپ تھا, کہ تم اس کا مذاق اڑاتے ہو لیکن تم کہتے ہو کہ خدا نہیں ہے, اس کی جگہ ملٹیپل یونیورسز ہیں, اور تم مجھے وہ یونیورسز شو نہیں کر سکتے لیب میں, پروف نہیں کر سکتے, سنا نہیں سکتے, دکھا نہیں سکتے, لیکن تم انہیں تو مان لو گے. اور اس نے ڈینائی بھی نہیں کیا, اس نے کہا کہ یہ ایک طریقہ ہے ٹو گیٹ آؤٹ آف بلیونگ ان گاڈ. ادر دین دس میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یونیورس ڈیزائن لگ رہا ہے کچھ ایڈوانس ایلینز نے بنایا ہو. ہاں, ایلینز کا بھی کانسیپٹ میں یہ نہیں وہ جو انٹرٹین کرتے ہیں ایگزیکٹلی وہ یہ مان لیں گے کہ ایک ایڈوانسڈ ایلین سویلائزیشن آ کر انسان کو بنا کر جا سکتی, لیکن ایک خدا کی واحد ہستی جو کہ کسی کے تحت نہیں ہے, ہر چیز اس کے ماتحت ہے, وہ بنائے. اور اگر ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں مطلب وہ ایک سویلائزیشن ہے, تو اس کے مطلب کہ ایک اور سویلائزیشن ایلین کی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور ہم ان کی ٹیریٹری میں, ان کی جنگ ہونی چاہیے اس ٹیریٹری کے اوپر کبھی نہ کبھی. بائی دا وے یہ کہتے ہیں کہ جو سیمولیشن بنا رہا ہے نا وہ اٹ سیلف گاڈ اسے کہتے ہیں. یعنی اگر ہم اتنے زیادہ پاورفل ہو جائیں کہ ہم سیمولیشن بنا سکیں جو پوری ہماری یونیورس کی طرح ایک سیمولیٹ ہو رہی ہو, تو کہتے ہیں کہ ہماری پاورز وہ اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں کہ یہ خدا جیسی خدائی طاقتیں ہیں.
تو ان اے سینس وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کو بھی کہہ رہے ہیں کوئی ایک ایلین پاور اتنی طاقتور ہو کہ وہ سیمولیشن بنا سکے تو وہ خدا ہے. تو خدا بس اتنی ایک خدا کی پاورز کو بھی جو ختم کر رہے ہیں بیسیکلی اس طریقے سے. ہاں اب وہی ہے, لیکن اس میں وہی والا پیراڈاکس آ گیا کہ وہ کہیں گے کہ اس ایلین کو کس ایلین نے بنایا, اس ایلین کو ایک آبویس انفینٹ ریگریس ہے. جو عقل مند ایتھیسٹ فلاسفرز وغیرہ بھی ہیں نا وہ یہ نہیں کہیں گے کبھی بھی یہ ایک ابسرڈ انفینٹ ریگریس ہے. جو پاپولر ایتھیسٹ جو اپنی قبر کھودنے والی بات ہے وہ کراؤس کی طرح قبر مارتے ہیں, کراؤس کی طرح کے, یہ کلیئرلی ابسرڈ ہے. تو یہ صرف اس سے تو یہ پتہ چلا ہے مجھے, جو کنکلوژن میرا ایٹ لیسٹ جتنا بھی میں نے دیکھا یہ, کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سیمولیشن, ملٹی ورس, یعنی یہ ساری تھیوریز جتنی بھی آ رہی ہیں کہ دس از آل یعنی روز کہ بس میں نے خدا کو نہیں ماننا, باقی کچھ بھی ہو جائے میں مان لوں گا. میں اے آئی کے حوالے سے بھی جو اپنے جو تھیوریز ہیں وہ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اے آئی, یعنی ہم پروپوز کرتے ہیں, جبکہ یہ بھی ایک اس پہ بھی کافی اسکالرز لکھ چکے ہیں کہ اے آئی وہ والی کانشیسنیس یا سینٹینس اچیو کر سکے جو کہ ایک انسان کی ایک متھ ہے, یعنی کہ اے آئی اس لیول پہ پہنچ سکے. لیکن ہم اس متھ کو انٹرٹین کرنے کے لیے صرف اس لیے تیار ہیں کہ ہم اس سے ہمارا وہ پروو ہو جائے گا کہ خدا کی ایگزسٹنس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ ایک چیز جو ایکسپلین کر رہی ہے سب چیزوں کو, آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اتنی ساری چیزوں کی ایکسپلینیشن کے ذریعے آپ اس کو سبسٹیٹیوٹ کر سکیں just because of your theory. اگر آپ خدا کے اندر یقین کرتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس خدا نے کسی طریقے سے آپ تک پیغام بھیجا ہوگا کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے, کیا آپ نے کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی پھر آپ سم ہاؤ ریلیجن کی طرف جائیں گے. بالکل کچھ مورالٹی ایگزسٹ کرتی ہے, کچھ نہ کچھ, پھر آپ کچھ حق اور غلط کے بیچ میں فرق ہے, کچھ آبجیکٹو مورلز ایگزسٹ کریں گے جس کو آپ کو ماننا پڑے گا. اور پھر آپ نے وہی والی بات ہے نا, اور زندگی کا مقصد ہوگا, یعنی اور پھر آپ اپنی ویلیو اسی بیسس کے اوپر دیں گے نا, اپنے آپ کو ویلیو انسان پھر اسی بیسس پہ دے گا کہ میں اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں. اچھے خاصے جو آج کل جو نظر آتا ہے کہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے, یہ میری کہہ لیں میری, یو آر مور دین فری ٹو یعنی ڈس ایگری, کہ اٹ از اے ویری ایزی وے آؤٹ کہ ہم اگر ڈینائی کر دیں تو ہم اس مورل اس سے بھی ہٹ جاتے ہیں, کوڈ سے کو بھی ہم ڈینائی کر سکتے ہیں. اس مورل کوڈ سے جب باہر چلے گئے جو ایک انسان کے اندر سے وہ گلٹ فیکٹر بھی ہٹ جاتا ہے, اور پھر وہ اپنے آپ کو ویلیو اور اپنی ورتھ, ہی نو لانگر وانٹس ٹو ڈیفائن ہز اون ورتھ اور ویلیو بیسڈ آن جو کہ وہ مورل کوڈ جس کو وہ فالو کر رہا تھا, جس سے اب وہ اگری نہیں کرتا. تو یہ اس لیے بہت سارے لوگ اپنی ایگو یا جو بھی ہے اپنی سیلف ورتھ ویلیو کو وہ ریکنسائل نہ کرنے کی وجہ سے, کہ بجائے کہ ریکنسائل کریں وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں اس کوڈ کو. صرف ایک مووی کی پہ ہم نے اتنی بڑی ڈیبیٹ کی ہے, اور ویسٹ جیت رہا بھی یہیں پر ہے کہ ان کو نیریٹو اپنا پیش کرنا آتا ہے, اور ہم لیگ کر رہے ہیں اس چیز میں. یعنی ایک ایبسرڈ نیریٹو آف ملٹی ورس اینڈ سیمولیشن, اور یہ کچھ بھی کرنا صحیح طرح پریزنٹ کر رہے ہیں, لوگ بائی کر رہے ہیں, اور ہم اس کا جو ہے فائٹ بیک نہیں کر پا رہے انفارچونیٹلی. کوشش کر رہے ہیں, یہاں سے بھی کوشش کر رہے ہیں. خیر, اپنا جو لوگ سن رہے ہیں, ہیومنس اینڈ مشین, اگر یہ فیوچر میں یہ ہو جاتا ہے سب کو مشین میں سننے, تو مشین سن رہی ہیں لیکن وہ فیڈ بیک نہیں دے رہا. فیڈ بیک بھی دے سکتے, انہیں پتہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے, لیکن تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ جس طرح ہم نے میٹرکس پہ ڈسکشن کی, اگر آپ کو کوئی اور مووی ایسی لگتی ہے ڈیپ جس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اچھی ہیلدی, تو وہ بھی ریکمینڈ کر لیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور جو ہے پلیز شیئر بھی کر لیں تاکہ اور لوگ بھی سن سکیں. تو اسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ چوک سے سلام. نہیں, انٹرنیٹ کنیکشن ہے.